अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टाइगर फोर्स के कुछ जो रज़ाकार हैं उनसे मुलाकात भी की है, उसके बाद गुफ्तगू भी की है और ये भी कहा है कि जो कोरोना की वबा है इसको लेके प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स लोगों को आगाही फराहम करेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस फोर्स का मैंडेट यही है कि उसने एक ब्रिज का किरदार अदा करना है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। देखते हैं, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना खुद नोटिस केस से मुतालिक भी आज समाअत हुई हैं। जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं इनकी प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी, इम्प्लीमेंटेशन और जो कोऑर्डिनेशन है उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं आज कोर्ट की जानिब से। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर आज नैब के रूबरू आए हैं और सवालों के जवाब भी दिए। वहाँ सुनने में ये आ रहा है कि पहले तो वो परेशान थे जब सवालनामा देखा, लेकिन उनके कान में किसी अफसर ने कुछ कहा और उसके बाद वो खिलखिला उठे। अब ये तो नहीं मालूम कि क्या उसने कहा, लेकिन आज की पेशी और इन हालात में इसकी सिग्निफिकेंस निज़ामी साहब। जी, कोई तो तब्दीली आई है। पहले तो वो कह रहे थे कि वो रिस्क नहीं ले सकते वहाँ जाने की, कोरोना के मरीज़ हैं, और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए वो तैयार थे। अचानक चेंज ऑफ हार्ट जो हुआ तो उनको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी ज़रूर कि ये महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है, घबराए ना। लेकिन मैं चौधरी साहब से जो पूछना चाहता हूँ वो ये है, इस पर तो बात करेंगे बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक बात तो सही है ना कि सिंध हुकूमत सख्त शकी है कि वह उनसे कोई किसी से उनका तावन नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम तावन करना चाहते हैं, लेकिन जब हम वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, किट्स की बात करते हैं, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारे पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। दूसरी तरफ ये कि जी लॉकडाउन हो ना हो, लॉकडाउन में तोसी या स्मार्ट लॉकडाउन, इस पे भी बड़ी सख्त वो इख्तिलाफ रहा है। और तीसरा ये कि ये इल्ज़ाम के जो बिलावल साहब की सारी सियासत है वो एलिटिस्ट है। ये तो अब आरिफ एक बड़ी दुख की बात है, बहुत इंतहाई परेशानी की बात है। पर इसका कोई फैसला इस तरह नहीं हो सकता कि वो जो बात जिस लहजे में बिलावल कर रहे हैं, जिस लहजे में इमरान खान कर रहे हैं, अपनी जुरिस्डिक्शन बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर उनकी बनती है तो बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं बनती तब भी थोड़ा सा तजावुज़ हो जाए तो मतलब है उससे क्या वो गलती हो सकती है इंसान से। जजेस भी इंसान है। अगर सियासतदानों में भी लहजा मुअद्दब नहीं रह रहा, वो भी तो उसके पर मुझे खुद बहुत अफसोस है। मैं तो एक प्रपोज करता हूँ कि 7 से 11 बजे का जो टेलीविज़न टाइम है, इसमें एक हफ्ते के लिए आप सियासत निकाल के देखें इसमें। और कोरोना वायरस का जो एक इशू है जिसके बारे में लोगों को एहसास ही कोई नहीं है हमारे यहाँ, एकदम अगर इसमें जो प्रोजेक्शन हो रही हैं वो तो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की हो रही हैं। और अगर वो एक्सप्लोजन की प्रेडिक्शंस हो जाएं दुरुस्त, तो ये तो आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। जी। और उसका एहसास कोई नहीं। हम फिर भी ईद के दिन हमने, ईद के तो रमज़ान, हमने इफ्तार के वक्त दही भल्ले खाने हैं और चाट खानी है, वो बड़ी ज़रूरी है। पहले वो जाके खाएं, बाहर जाएं, नीलें टहल टपाई करें। फिर जो है किसी को कोई सोशल डिस्टेंसिंग का एहसास ही नहीं है। ये मीडिया का असल में काम ये है, ये 4 घंटे इस पे लगाए और रेटिंग। ये जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया 4 घंटे इस पे लगाए, आपने ये कहा कि अवाम को एहसास नहीं है, काफ़ी हद तक आपकी बात ठीक भी है। अभी आप निज़ामी साहब ने बात की थी बिलावल साहब के बयान की, और फिर लॉकडाउन पे भी अशराफिया वाली बहस चल निकली। मीडिया का भी काम है, अवाम का भी काम है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल लीडरशिप का भी काम है कि वो सियासत को छोड़ के आगे निकल के आएँ। तो आप समझ रहे हैं आपकी जमात इस पे पूरी तरह फ्रंट फुट पे है या वफाकी हुकूमत सही तरीके से अपना काम कर रही है?
نہیں، یہ سیاستدانوں کا بھی بالکل کام ہے اور یہی کرنا چاہیے. اور اس میں جو پہل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کرے اور وہ اپنا لہجہ نرم کرے. اور وہ ٹائیگر فورس اب ٹائیگر فورس کا مقصد یہ ہے بیسیکلی کہ پی ٹی آئی کی فورس، اب پی ٹی آئی کی فورس ہوگی تو وہ سمجھا جائے گا کہ پی ٹی آئی اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لے رہی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہوگا، ان پہ ڈیلیورنس کا کوئی ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے. اگر ڈیلیورنس کی کیپیسٹی ہوتی تو بڑے حالات مختلف ہوتے، پر یہ ٹائیگر فورس بھی ان کو ناکام ہی کر کے اور ان کو زیادہ مشکل میں ہی ڈالے گی پی ٹی آئی کو. آپ دیکھ لیجئے گا باقی پر. لیکن ٹائیگر فورس اسی طرح ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہو اور ہم جیالہ فورس کہہ دیں، اب جیالہ تو منسوب ہی پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ جیالہ، وہ کسی اور پارٹی کو، مسلم لیگ کا جیالہ نہیں ہوتا، جیالہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. ایک نان تھک ورکر ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو دی فلاسفی آف دی پارٹی، جو ہماری اوریجنل فلاسفی ہے اس کے ساتھ جو لٹکا ہوا ہے، وہ ٹرک کے ساتھ، وہ جیالہ ہے. اب وہ جیالہ فورس کہو گے تو پیپلز پارٹی کے فورس بنے گا، ٹائیگر فورس کہو گے تو پی ٹی آئی کا فورس بنے گا، اور شریف فورس کہو گے تو شریف خاندان کا اور پی ایم ایل نواز کا بنے گا. تو اس وجہ سے لہجہ تو ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنا دھیما کرنا چاہیے. جی نظامی صاحب. اچھا جوہری صاحب، یہ جو آپ نے بات تو ٹھیک کہی ہے، لیکن یہ بتائیے ایک ایسی فورس جس کے نہ کوئی فائنینشیل فورسز پار ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پار ہے، آپ نے درست کہا کہ اس کے پیچھے مقصد سیاسی ہے، تو کیا میسج جائے گا باقی سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو کہ ایسے موقع پہ جب ملک شاید سکوت ڈھاکہ کو چھوڑ کر سب سے بڑے کرائسس کا شکار ہے، حکومت سیاست کر رہی ہے؟ ہاں، کرونا کی وبا پہ ہی آبویسلی کر رہی ہے. یہ کرونا کی وبا پہ تو یہ معاملہ ہے، یہ سارا ٹائیگر فورس کا تو موبلائز کرنا یا انڈکٹ کرنا ہی، یہ کرونا کے سے متعلق معاملات میں ڈیلیوری کرنے کا اور پرفارمنس دینے کا مسئلہ اور مقصد ہے. تو اس پہ وہ حکومت، میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس اور ٹائیگر فورس کا نام دے کے اور اس طرح لوگوں کو موبلائز کر کے یہ غلط کر رہی ہے، اس سے ڈیوائیڈ کر رہی ہے، لوگوں کو تقسیم کر رہی ہے بنسبت اس کے کہ سب کو اکٹھا ساتھ لے کے چلے. صاحب، یہ پرائم منسٹر نے تو کہا کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے کرونا پہ، لیکن جو ان کے وزیر ہیں جو اس وقت سب سے ان ہیں منصوبہ بندی کے، اسد عمر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے زیادہ لوگ جتنے 24 اموات کا انتقال ہو رہا ہے روز، اس کی نظر ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بڑھ رہا ہے بڑا تشویشناک حد تک. لیکن اتنے لوگ تو، اس سے زیادہ لوگ تو ٹریفک کے حادثے میں مر جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اکانومی کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، 10 لاکھ ادارے بند ہیں، 7 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ اس بارے میں بھی ایک عجیب قسم کا ٹریڈ آف ہے یہ کہ آیا آپ کو اکانومی ریوائیو کرنی ہے یا اپنے جو لوگوں کو بچانا ہے اس سے. حال تو یہ ہے کہ جو وہ ایک ڈاکٹر ہیں فرقان، ان کی فیملی کراچی میں پھرتی رہی مختلف اسپتالوں میں، ان کو وینٹیلیٹر مل جائے تو نہیں ملا. اور یعنی اگر آپ کی یہ بڑھ گئی تو آپ کے ہمارے یہاں نہ اسپتالوں میں کیپیسٹی ہے، نہ ڈاکٹروں میں، اور نہ ہی ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے موجود اس کے لیے. عارف دیکھیں، جو بنیادی طور پہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دو چیزیں ہمیں بالکل واضح ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ جان لیوا ہے. حکومت بیچ میں وہ جو رنگ ٹون تھی
رنگ ٹون اب 3 دن پہلے انہوں نے درست کیا، ورنہ رنگ ٹون تو آ رہی تھی، آپ فون کرتے تھے تو یہ جو یہ کرونا مرض کا خطرناک مرض ہے، جان لیوا نہیں ہے. یہ جان لیوا خطرناک ہے، جان لیوا نہیں. اب انہوں نے کہنا شروع کیا خطرناک بھی ہے اور جان لیوا بھی ہے. آپ کے پاس علاج کی سہولتیں نہیں ہیں تو جان لیوا ہے، اگر علاج کی سہولتیں ہیں تو جان لیوا نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ مرض اور یہ وبا اور یہ جو انفیکشن ہے یہ کہیں نہیں جا رہا، یہ ختم نہیں ہو رہا. اور ویکسین آئے گی، کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ کی فلاں طاقت کو اور فلاں طاقت کو اور اپاہج کر دیں گے بچوں کو. وہ پولیو کے خلاف جس طرح اسکیم بنائی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے جاہل لوگ بیچ میں آئیں گے اور باتیں بنائیں گے اور کریں گے. اور پھر جب تک یہ 7 ارب میں سے 4 ارب انسانی آبادی کو لگ نہیں جاتا، وہاں اینٹی باڈیز نہیں ہو جاتے، یہ کرونا کہیں نہیں گیا. پھر کرونا اگر 4 ارب میں لگ گیا اور اینٹی باڈیز بن گئیں تو وہ ایک کہتے ہیں غلے کی امیونٹی، ہرڈ امیونٹی، کہ اگر بھینسوں کا غلہ ہے، 400 بھینسیں اکٹھی پھرتی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں، ان کو ایک وائرس ہوتا ہے، وہ 50 میں 60 میں 70 میں ہو جائے تو امیونٹی باقی سب کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہرڈ امیونٹی کے لیے بھی کوئی 3-4 ارب انسانوں کو یہ وائرس کا ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں چوہی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے نیب کی ترمیمی آرڈیننس کو لے کر بھی، اور کچھ 18ویں ترمیم کی بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ سارے باتیں اپنی جگہ ہیں. اس وقت کرونا کو لے کے قوم میں خوف بھی ہے، لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، حکومتوں میں بحث بھی جاری ہے، لیکن اسی ساری بحث میں 18ویں ترمیم ایک دم سے بیچ میں امڑ آئی ہے. اور جواز یہ ہے کہ ابھی جو صوبے ہیں وہ ان کی کارکردگی ایکسپوز ہو گئی ہے، انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا 18ویں ترمیم کے بعد. یہ بحث ایسے موقع پہ نظامی صاحب کیوں اٹھی ہے؟ جی یہ انتہائی بے وقت ہے، اور چوہی صاحب تو خیر اس پروسیس میں شریک رہے ہیں جو 18ویں ترمیم اور NFC کے ایوارڈ کیا ان کے دور حکومت میں ہوا، اور بڑا ترہ امتیاز ہے، اور پاکستان کی 73 کے آئین کو اس کی اصل شکل کی طرف بحال کرنے کا. لیکن یہ ایک ایسا جن ہے جو جن میں کہہ رہا ہوں، جس طرح جو لوگ اس کو جن سمجھتے ہیں کہ اس کو میرے خیال سے اب دوبارہ بوتل میں بند کرنا جو ہے نا، اس کا ہو تو سکتا ہے لیکن کافی کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ ہوگا. جی چودھری صاحب. جی بحث کی کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے، کوئی ہو نہیں سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کلیئرلی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے، نہ اجازت دیں گے. جس مطلب مزاحمت کریں گے جس حد تک کرنی ہے کریں گے. مسلم لیگ نواز نے، شہباز شریف نے کہہ دیا ہم نہیں چاہتے. ان کو یہ ایک صورت دی گئی جس پہ وہ ذرا ان کی وہ بندے آ کے ذرا کنڈیشنز اور ذرا نرم ہو جاتے ہیں کہ جی اگر آپ کو نیب میں ٹریڈ آف ملے، کہ نیب آرڈیننس میں آپ کو کچھ رعایتیں ملیں تو وہ آپ کو آپ 18ویں ترمیم گورنمنٹ کے ساتھ دے دیں. ابھی تک تو ویسے مسلم لیگ نواز تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو جو سہنا تھا نیب کے تحت ہم نے سہ لیا، اب آپ بھگتیں. وہ نہیں اپنی پیپلز پارٹی کو اور PTI کو کہہ رہی ہے اب آپ لوگوں کی باری ہے، ہم نے تو اپنا جو سخت وقت تھا وہ نکال لیا ہے. اور میاں صاحب بھی باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، بیٹے بھی دونوں ان کے باہر ہیں، بیگم ان کی بیٹوں کی بیگمات بھی باہر ہیں، اولادیں بھی باہر ہیں. میاں صاحب کے داماد اور
بیٹی ایک باہر ہے، ایک بیٹی یہاں ہے مریم، تو ان کا وہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا کچھ سٹیک ہے وہ اب ہم دریا کو ہم تو تقریباً پار کر بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف بڑے سیریس کیسز ہیں. یہ ٹی ٹی او والا کیس تو بہت سیریس ہے، اور اگر جی جی نیب اگر سنجیدہ ہو تو ان کے خلاف وہ چلائے اس کی سب چھوڑ کے. پر چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ بتایا کہ آج کل شہباز شریف صاحب بہت چہک رہے ہیں، مختلف میڈیاز پہ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہر دور میں وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی میں نے ٹھکرا دی، مشرف نے آفر کی میں نے ٹھکرا دی، غلام اسحاق نے آفر کی ٹھکرا دی، اب بھی ان کو موجودہ فوجی قیادت نے آفر کی انہوں نے ٹھکرا دی. تو واقعی یہ بات آپ کو نظر آتی ہے؟ دوسرے یہ بھی اس سے بڑے فخر کرتے ہیں کہ میں کسی ڈیل کے تحت نہیں آیا، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نظریاتی طور پہ بہت بڑا حامی ہوں. تو یہ چودھری صاحب یہ کیا سیاست ہے شہباز شریف صاحب کی؟ اگر میاں شہباز شریف کے 3 میل قریب سے بھی وزارت عظمیٰ گزر گئی ہوتی، میرے خیال میری رائے، تو بڑے بھائی نے ان کا سیاسی کباڑہ کر دینا تھا، جس طرح بھی کرتے وہ کیا نا، کہ ان کا اناؤنس کیا، پارٹی میں اناؤنس کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اٹھے، ٹوپی اٹھا کے رکھ کے سلام لے کے، اور دوسرے دن شاہد خاقان عباسی کو کر دیا. تو یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے کوئی آفر سیریس شہباز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے. پر یہاں تو وزارت عظمیٰ جو ہے یہ تو اس طرح بٹتی پھری ہے دال کی طرح کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. علم ہے مجھے میرا ایک لائر کی موومنٹ کا لیڈر تھا، جی جی، کیونکہ ایم این اے تھا، مجھے بنانے کو تیار تھے کہ وہ اس کو چھوڑو اور تم آ کے وزیر اعظم بنو. تو وزارت عظمیٰ تو مطلب ظفر اللہ جمالی بھی ہو سکتا ہے، شریف آدمی ہے، جی جی، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کس کو ملی کس کو آفر ہوئی. میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے 2-4 بندے ہوں گے جن کو ضرور آفر ہوئی ہوگی کہ عمران خان کے پیرالل آپ کو ذرا پوزیشن آپ کی بنائی جائے. یہ چودھری صاحب یہ تجزیہ ہے کوئی آپ خبر دے رہے ہیں؟ جی، یہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کسی کو آفر ہوئی ہے عمران خان کے پیرالل پی ٹی آئی کے، یا صرف آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تجزیے پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تبصرہ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وزارت عظمیٰ تو ہمارے ہاں ایک نان سیریس چیز ہو گئی ہے کہ یہ جس کو چاہے آپ بنا سکتے ہیں. بیچ میں سمرو محمد میاں سمرو بھی بن جاتے ہیں کبھی، بیچ میں معراج خالد صاحب بھی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک ووٹ نہیں ہوتا، بہت شریف آدمی پر ایک ووٹ نہیں. تو بن جاتے ہیں. ہاں، یہ صحیح ہے آپ کی بات، یہ کھوسا صاحب بن جاتے ہیں. جی جی. تو وزارت عظمیٰ، ہاں جی چودھری صاحب میرا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوئی بن تو جاتے ہیں اور آفر بھی کر دیتے ہیں، تو آپ نے تو کہا کہ کو بن بھی جاتے ہیں تو نکال بھی تو کان سے پکڑ کے نکالا بھی تو اسی طرح ہی جاتا نا. پاکستان کی جو تاریخ دیکھیں آپ. لیکن چودھری صاحب اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ بھی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ کیوں واپس آئے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے تو یہ الزام لگایا کہ اس لیے واپس آئے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس قوم کی جب صورتحال کرونا کی خراب ہوئی تو پتہ لگا کہ آخری فلائٹ جا رہی ہے پاکستان، تو میں نے بھائی صاحب کو خدا حافظ کہہ کے یہاں آ گیا. اور 4 مہینے وہ کچھ بھی نہیں کرتے رہے، وہاں مکھیاں مارتے ہوئے کہہ کہ میں بھائی صاحب کا علاج کرانے وہاں گیا ہوں. تو یہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا آخر؟ میں تو سمجھ نہیں سکا ان کی حکمت عملی.
اس میں کچھ تو ضرور ہوگا جو وہ ایسے وقت میں یوں واپس آئے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ ساری سیاست مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ مریم بھتیجی نہ لے جائیں اور کنسالیڈیٹ کر لیں, تو ہی شوڈ کم ہیئر. کچھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں اور وہ ہی واز گیون این ایشورنس کہ وزیر اعظم بناتے ہیں آپ کو. اب یہ شیخ رشید یہی کہتے ہیں کہ میں ان کا بڑا دوست ہوں, تو شیخ رشید زیادہ ہے اس کے بارے میں شاید اوتھینٹک سورس ہوں. میری تو میاں صاحب کے ساتھ کوئی یاد اللہ زیادہ نہیں ہے جی, تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا چوہی صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی امید پہ واپس آئے ہوں, ایک انہوں نے کل ریجیکٹ کی ایک بات کو جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم کو لے کے کیا آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا جی ہمیں تو کوئی آفر نہیں ہوئی ہے. باقی نیب پہ معاملات پہ ان کے جو اپنے شکوے تھے وہ سارے انہوں نے بیان کیے. لیکن اس سارے ماحول میں جو اپوزیشن میں ایک دراڑ ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی رہبر کمیٹی بھی تھی, وہ ایک اتحاد بھی تھا, اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا. کیا یہ اتحاد اتفاق پھر سے قائم ہو سکتا ہے, یا پھر سے ہر پارٹی اپنا اپنا بچاؤ اسی کو مقدم سمجھے گی؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان والی بات تو بالکل ہی بدقسمتی سے مصنوعی تھی. وہ تو صاف ظاہر ہو گیا, وہ 4-5 ہزار کا جتھا جدھر لے گئے بٹھا دیا, یونیفارم پہنا کے ان کو خاکی رنگ کی, اور 3 اضلاع کے صرف پٹھان آبادی میں سے ایک حصہ تھا, ایک پرسنٹیج تھی, 3 اضلاع, ذوب, ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو. ان کے بھی صرف پٹھان آبادی, اور پٹھان آبادی بھی ساری نہیں ان اضلاع کی, چند لوگ, اس میں سے ایک حصہ وہ ان کی فوج تھی ساری, اور سارا جلسہ تھا جس کو یہ لیے پھر رہے تھے. اور چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی, تو ان کو یہ ڈیرے ایک آدھ جگہ ڈالتے رہے اسلام آباد میں. پر مولانا کی مشکل یہ ہے کہ مولانا نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے نواب زادہ نصر اللہ سے, اور مولانا خوش گفتار بھی ہیں, اور لوگوں کو مطلب ہے ایک میں ان کے خلاف لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں, ذرا یہ موضوع سمجھ لیں ہے, پر یہ کوئی الزام نہیں ہے ان پہ کہ وہ ایک سیکولر قسم کے ملا ہے. یعنی وہ سیاست بھی, دنیاوی بھی اور دینی بھی دونوں کرنے میں مہارت کسی قدر رکھتے ہیں, پر گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. گیم ان کے ہاتھ میں وہی تھی جو میاں نواز شریف نے باہر جانا تھا, اور ایک دھرنا اس کے لیے ضروری تھا. وہ دونوں کے انٹرسٹ میچ کر گئے. میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں, اور جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کر دیا کہ یہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آکسی مورون ہے کہ ملا کس طرح سیکولر ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. خیر اس کو تو چھوڑیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب نہ کرتے آج ہاں کر کے وہاں پیش ہو گئے جا کے نیب کی عدالت میں, اور کوئی ضابطے کی کارروائی ہوئی, کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا, کیوں اتنے پریشان کیوں تھے اور اتنے متردد کیوں تھے جانے سے؟ نہیں, آج کی بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ
آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، اور آسانیاں پیدا کرنا تو اب تو ایک ایگزیکٹو ایکٹ ہے نا بڑا، جس پہ چاہو تنگی کر دو، جس پہ چاہو آسانی کر دو۔ آج کل تنگ وہ کر رہے ہیں اور بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہاں میں اگر آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے، چونکہ موضوع ایسا آ گیا ہے نیب کا، آج کل نیب کی توجہ ہے میر شکیل الرحمان پہ، اور اس کو گرانا وہ چاہتے ہیں، کیونکہ 34 سال کا پرانا کیس، اس میں کسی کو 34 سال پرانا قتل کا مقدمہ ہو، اس پہ عدالت ضمانت سے انکار نہیں کر سکتی، استغاثہ ضمانت کی مخالفت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ 34 سال پہلے اس ملزم نے قتل کیا تھا، اور اس کا مقدمہ FIR آج ہم لانچ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی تو ضمانت ہو جانی ہے۔ اب ضمانت تک نہ ہو، یہ تو مطلب ہے نیب خبر نہیں کس قسم کے یہ اپنا حلیہ دکھانا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے۔ 1986 کا الزام ہو، 20 سال نیب کو ہو گئے ہوں، کئی نیب چیئرمین آئے ہوں، کئی پروسیکیوٹر آئے ہوں، وہ مقدمہ نہ آپ نے بنایا ہو، جی یا کسی کو مقدمہ رکھ کے اور کوئی اور دینا چاہتے ہیں، اور یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے کتنا پرانا مقدمہ ہے۔ جی ہاں جی، اور نہیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ زرداری صاحب کو بھی شکایت تھی PMLN سے، میاں نواز شریف سے، اور کسی حد تک بلاول صاحب کو بھی تیار رہی ہے یہ شکایت۔ تو یہ جو اپوزیشن کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، تو کیا PMLN دوبارہ اگر اس کا مفادات کی آبیاری ہوگی تو پیپلز پارٹی کو چھرا گھونپے گی، یا استوا کوئی رحم کر لگی آپ پہ؟ میں تو مسلم لیگ نواز سے زیادہ توقعات نہیں رکھتا ہوں، اور میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ ان کو جب کسی نے اشارے کر کے بلایا تو برادران چلے جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بارہا وہ یہ کر چکے، جب ان کی حکومت تھی یہی میں نے کہا، پیپلز پارٹی نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی 5 سال حکومت نہیں، کوئی اس کو تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ سیاست ہی 4 سال کریں گے، اور ہمیں اس کا بڑا نقصان ہوا۔ جب ہماری حکومت تھی اس سے پہلے، ہر چند کے اس سے پہلے، اور اس میں آپ میمو گیٹ خود میاں نواز شریف صاحب خود جی درخواست کی سپریم کورٹ میں، جہاں وہ افتخار محمد چودھری صاحب تیار ٹھیک ہے چودھری صاحب، بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ کالی ٹائی لگا کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی ہوئی ہیں، اور جس میں آج عدالت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بڑے سخت آبزرویشن اور ریمارکس دیکھنے کو ملے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ کہیں شفافیت نہیں لگتا ہے، سب کام کاغذوں پہ ہو رہا ہے۔ آخر کیوں نوبت آ رہی ہے نظامی صاحب کہ بارہا عدالت کو یہ حکومت کو باور کروانا پڑ رہا ہے کہ کورونا کو لے کے جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو پا رہا؟ عدالت کا جو بنیادی نقطہ یہ تھا، جو اس ملک کے سب باشعور لوگ بھی اور میرے خیال سے صحافی بھی اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کرونا کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، اور کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے جس کا سپریم کورٹ نے بار بار ذکر کیا، اور اگر انہوں نے کہا اگر آپ نے نہ بنائی تو ہمیں خود اس معاملے میں انٹروین کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوا کاوے بگڑا ہوا ہے اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ انا پرستی پہ اور خود پسندی پہ
تحت بنائی جا رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے عمران خان کا نام بھی بغیر ان کی جو ایک نرگسیت ہے اور میں نہ مانوں اور ضد جو ہے اس کی طرف گہرا اشارہ کیا. تو یہ خاصا میرے خیال سے سخت حکومت کی موجودہ پالیسی پہ نو کامنٹ. یہ نہیں کہ انہوں نے باقی صوبوں کو معاف کیا, انہوں نے پنجاب حکومت کی بھی ایک پتہ عملی کو انتہائی ناقص قرار دیا, اور سندھ کو بھی انہوں نے کہا کہ وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے. تو اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس میں تو وہ دو ہی باتیں کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں, ان سے بیٹھ کے بات کریں, سیاسی سطح پر ایک پلیٹ فارم بنائیں اور ایک مربوط و یکساں پالیسی جو ہے بنائیں. لیکن فی الحال اس کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی وفاقی حکومت کی پالیسیوں میں. جی نظامی صاحب, آج فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اس کو لے کے لگ یہ رہا ہے کہ پلاننگ کو, ٹرانسپیرنسی کو, امپلیمنٹیشن کو اور کوارڈینیشن کو مزید مربوط بنانے کی ضرورت ہے, جو ریمارکس عدالت کے نظر آئے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج بات کی ہے ٹائیگر فورس. آپ مضبوط کہہ رہے ہیں, مربوط جی جامع. میں کہہ رہا مضبوط نہیں ہے, مربوط بنانے کی. ہاں جی میں مربوط کہہ رہا ہوں نظامی صاحب, مربوط کہہ رہا ہوں, مضبوط نہیں. نظامی صاحب, عمران خان صاحب نے آج جو ٹائیگر فورس کے کچھ لوگ تھے ان سے بات چیت کی ہے. ایک طرح سے آج سمجھ لے کہ ایک اناگرل سیشن بھی ہو گیا ٹائیگر فورس کا, اور اب ٹائیگر فورس فیلڈ میں بھی ہوگی. بظاہر جو لگ رہا ہے ٹائیگر فورس کا کام بھی کوارڈینیشن ہے بٹوین پبلک اینڈ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا دیگر جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کے ساتھ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کس حد تک یہ تجربہ, یہ فورس کامیاب ہوگی؟ یہ دیکھیں, اس قسم کی جو فورسز ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنی تھی, پیپلز یوتھ اور یہ اور وہ فلانا بنتی رہی ہیں پہلے بھی ہے. یہ ایسی فورسز جو ہیں وہ تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اوپر سے کوئی صحیح ڈائریکشن ہو. اب اگر بیوروکریسی اور پولیس جو ہے اپنا فرائض سر انجام نہیں دے رہی, کلیئر میسج نہیں جا رہا, تو یہ ٹائیگر فورس تو خواہ میرا خیال ہے کہ یہ بجائے کوئی بہتری کرنے کا شاید مزید خرابی پیدا کریں گے. میرا یہ اندازہ یہ بالخصوص اس لیے کہ کہتے تو ہیں کہ غیر سیاسی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ فورس جو ہے یہ پی ٹی آئی اورینٹڈ فورس ہے, اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے تو ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو بھائی یہ بھی ایک ایجنڈے پہ ہونا چاہیے جو سپریم کورٹ نے کہا, یا آپ خود قائل ہو جائیں یا سندھ حکومت کو قائل کر لیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی نا کہ ایک وفاقی سطح پر جو فورس بنائی جا رہی ہے اس کو سندھ حکومت جو ہے تسلیم کرنے کوئی تیار نہیں. اچھا نظامی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انتظامیہ اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اسی لیے نوبت آئی ہے کہ اس طرح کی فورس بنائی جائے. آپ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہے تھے, ان کی PYO تھی, پیپل یوتھ آرگنائزیشن, پھر اسی طرح ایک شباب ملی ہوا کرتی تھی جماعت اسلامی والوں کی. ان کا کردار تو سیاسی ہی تھا. تو انتظامیہ کیا واقعی ان حالات میں ایمرجنسی کی صورت میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی؟ جناب مجھے بتائیے کہ انتظامیہ سے کام لینا جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو الیکٹڈ ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا. اگر وزیر اعظم جو ہے وہ انتظامیہ کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت کابینہ میں بھی کرتے رہتے ہیں, کوئی ٹیم نہیں بنا سکے, اور پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ کو ریٹائر کر دیا جائے گا, ان کی سیکورٹی آف سروس بھی نہیں ہے. نیب کی چھری تو پہلے ان کے گردن پہ تھی, اب یہ ایک اور چیز آ گئی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ مجموعی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نااہلی اور نالائکی کا ماحول جو ہے وہ جاغزی ہے. اچھا نظامی صاحب, اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب ادارے بند ہو جائیں گے, 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, 7 کروڑ لوگ مزید غریب ہو جائیں گے اگر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا. اور آج یہ ہنٹ بھی کروایا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ بتدریج اب لاک ڈاؤن میں کمی ہوگی, تو یہ سمجھا جائے کہ کرونا کو کنٹین کر لیا ہے ہماری حکومتوں نے, وفاق کی حکومت نے, اور اب لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی ہوگی. وہ وزیر اعظم نے اور ان کے وزیر نے مختلف باتیں کی ہیں. وزیر اعظم نے کرونا وائرس پہ کنٹرول قابو پا لیں گے ہم. وہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول تو نہیں, یہ پچھلے کچھ دنوں سے تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے کرونا کے شکار لوگوں میں. روز کے 24 افراد کی اموات ہو رہی ہے 6 روز سے.
لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسد عمر صاحب کا عذاب یہ آبادی کے تناسب سے کم ہے، اور ان کے نزدیک یہ لوگوں کا مر جانا جو ہے نا 24 کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ معمولی چیز ہے۔ میں امریکہ کی مثال دیتا ہوں، جو مارچ میں وہاں ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا تو وہاں بھی کم تھی تعداد مرنے والوں کی، پھر وہ ہزاروں کی تعداد میں مر گئی۔ تو اب ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار رہی ہے، یہاں بھی اس طرح یہ وبا پیدا نہیں ہوئی۔ اب حال یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ جو ہے وہ 50,000 کہا تھا این ڈی ایم اے نے، اور 10,000 کہا تھا ہمارے وزیر صحت نے، وہ 10,000 بھی نہیں ہو پائیں، 7,000 تک ہم پہنچے۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ بہت بڑی رسک لی جا رہی ہے، اور اس کا دعا کریں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کسی ملک میں سب کو پتہ نہیں لگتا کہ کورونا کیوں بڑھتی ہے اور کسی ملک میں کیوں کم ہے۔ پاکستان پہ واقعی کو اللہ میاں کرم ہو، اور چاہے گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا اس وجہ سے کہ میں بی سی جی کے ٹکے لگے ہوئے یہ کہتے ہیں، اور شاید یورپین نسلوں کو جلدی لگتی جا کے ہم بچ جائیں اس سے۔ لیکن یہ جو اسد عمر کا بیان ہے تو انتہائی بے حسی پہ مبنی ہے میرے خیال سے۔ نظامی صاحب وہ کمپیریزن کر رہے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ساتھ اور پھر کورونا سے جو لوگ جن کی اموات ہوئی ہیں ان کے ساتھ۔ ایک تو یہ اب تک 2 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں سے 20,000۔ جی یہ تو کوئی باری بات، یہ اس لاجک کو مان لیا جائے تو اگر 4,000 لوگ ان کے مطابق مارے جاتے ہیں ایک مہینے میں، ٹریفک حادثے میں مارے جاتے ہیں کتنے دنوں میں؟ نظامی صاحب وہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں سے 20,000 لوگ پازیٹیو آئے ہیں، تو یہ تناسب بھی کوئی 10% بنتا ہے، اور اگر آپ اس کو لارج سکیل دیکھیں تو 10% تو پھر آپ کے سنیے بات نہیں، میں دیکھیں نا، یہ ایبسولوٹ یہ فکر اس کی نمبر کر رکھی ہے کہ انڈیا میں اس سے بھی کم ہے، کیونکہ انڈیا میں آبادی بہت زیادہ ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ کم ہوگی ایوریج۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ لاجک مان لی جائے تو اگر لاہور میں روز کے 2,000 قتل ہو تو ہم یہ کہیں جی کہ 4,000 تو ٹریفک کے حادثے میں مرتے ہیں جی، کوئی سیلاب آئے لوگ اس کا ذکر ہو جی، کیا جی منطق نہیں بنتی۔ یہ حکمران کی عجیب، یہ تو انوکھی اور مومل قسم کی بات ہے کرنا، اس قسم کی لاجک دینا۔ جی اچھا، زلفی بخاری صاحب نے نظامی صاحب یہ کہا ہے کہ لوگ پارٹی میں جہانگیر ترین صاحب کے لیے نہیں آئے بلکہ عمران خان صاحب کے لیے آئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں، یہ جو ماضی میں ان کا تعلق رہا ہے وہ بڑا گہرا ہے، اور وہ ترین صاحب اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو کیا جہانگیر ترین صاحب بھی پر امید ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اسی طرح، اور ان کا تعلق ویسے ہی بحال ہوگا، ویسے ہی استوار ہوگا؟ یہ تو نہیں مجھے پتا کہ تعلقات ویسے ہی استوار ہو گیا، بحال ہو گئے اور کتنے خراب ہیں وہ، لیکن یقیناً جہانگیر ترین صاحب نے نہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں، نہ کوئی علم بغاوت بلند کی ہے۔ یہ تو جب رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ باقی یہ زلفی بخاری کا یہ کہنا جو ہے میں اس سے متفق ہوں، اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میری وجہ سے ہیں، ظاہر ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے اس لیے آئے کہ ان کو یہ نہیں کہ عمران صاحب بہت بڑے کرکٹنگ ہیرو ہیں، اس لیے آئے کہ ان کو کچھ لوگ تو آئے جب وہ الیکشن ہو چکے تھے، اور بہت سے آئے جب ان کو کہا گیا کہ ہی از دی چوزن ون، تو اس لیے آئے نا۔ کوئی جہانگیر ترین کی شکل دیکھ کے یا عمران خان کی کرکٹ کی ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ تو نہیں آئے۔ جی ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔